शकरगढ़ पाकिस्तान का वो तहसील जहां सूरज की पहली किरण इस सरजमीन पर पड़ती है जो अपने शरअ तालीम की वजह से भी मशहूर है। इसी शकरगढ़ के एक छोटे से कस्बे दीनपुर से ताल्लुक़ रखने वाले चौधरी मोहम्मद ताहिर की कहानी, जिसने रिटेल में अपनी मेहनत से एक मकाम हासिल किया है। ख्वाब और जुस्तजू इंसान का सबसे बड़ा सरमाया है। ख्वाब और जुस्तजू को जब मेहनत, ईमानदारी और जिद्दत मिल जाएं तो कामयाबी और तरक्की के दरवाजे खुल जाते हैं। आज हम आपको एक ऐसे रिटेलर की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो अपने ख्वाबों और जुस्तजुओं को सख्त मेहनत के साथ खल्क़े खुदा की खिदमत का जरिया बनाए हुए मैदान तिजारत में कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जी हाँ, चौधरी मोहम्मद ताहिर पंजाब कैश एंड कैरी के मालिक की कहानी। चौधरी मोहम्मद ताहिर ने अमली ज़िंदगी के आगाज़ में मामूली नौकरी करने के बजाय छोटे पैमाने पर कारोबार करने को तरजीह दी। 1994 में इस्लामाबाद से चावल का काम का आगाज़ करने वाले, जिन्होंने अपनी हथेली पर चावल रखकर मार्केटिंग की, आज हज़ारों हथेलियाँ चौधरी मोहम्मद ताहिर के साथ पंजाब कैश एंड कैरी के 17 ब्रांचेस पर लोगों को सहूलियात ज़िंदगी पहुँचाने के लिए उनका साथ दे रही है। दीनपुर शकरगढ़ से ताल्लुक़ रखने वाले चौधरी मोहम्मद ताहिर इस्लामी उसूलों, कारोबारी अखलाकियात और बदलते हुए हालात में जिद्दत लाने की वजह से रिटेल मार्केट में एक मुनफरिद शनाख्त रखते हैं। 26 साल पहले जड़वा शहरों इस्लामाबाद और पेंडी से लोगों की खिदमत का जो सफ़र शुरू हुआ, आज पूरे पंजाब फैल रहा है। चौधरी मोहम्मद ताहिर पंजाब कैश एंड कैरी को एक ऐसा रिटेल सुपरमार्केट मॉडल बनाना चाहते हैं जहां लोगों को उनके घरों के करीब मयारी चीज़ें इंतहाई मुनासिब कीमत पर बेहतरीन माहौल में मिल सकें। सच कहा है कि ख्वाब और जुस्तजू को मंजिल ज़रूर मिलकर रहती है। आए आज चौधरी मोहम्मद ताहिर की पंजाब कैश एंड कैरी के शानदार सफ़र, तरक्की और आने वाले मुस्तकबिल के ख्वाबों को सुनते और देखते हैं। मैं रिटेलर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूं जो अपना टाइम निकाल के मेरे पास तशरीफ़ लाए। 1994 में इस्लामाबाद आया था तो उस वक़्त मेरा प्रोग्राम बिज़नेस का नहीं था, बल्कि मैं जॉब के सिलसिले में या बाहर जाने के सिलसिले में यहाँ पहुँचा। तो चूँकि मेरी फैमिली बैकग्राउंड जो है वो बिज़नेस था, मेरे वालिद साहब वहाँ पे शकरगढ़ डिस्ट्रिक्ट नारोवाल में चावलों का काम कर रहे थे। बड़े भाई भी उनके साथ थे, वो भी चावलों का काम कर रहे थे, हाजी सनाउल्लाह साहब, जो भी आजकल इधर हम इकट्ठे ही हैं इधर यहाँ पे। 1994 में इधर पहुँचा और देखा कि जॉब के भी मसाइल हैं और बाहर जाने का भी वो सबील ना बन सकी, तो फिर मैंने यहाँ पे चावल का काम शुरू करने का इरादा किया। फिर अल्लाह का नाम लेके मैंने वहाँ से एक ट्रक चावल मंगवाए तो शुरू कर दिया। जिस जगह पे मैंने शुरू किया वो एक छोटी सी जगह थी कराची कंपनी में, जहाँ पे आज भी पंजाब राइस के नाम से बिज़नेस हो रहा है। अभी तो माशाल्लाह वो काफ़ी बड़ी हो गई है। तो उस वक्त उसके सामने से एक गटर लाइन चलती थी तो वो अक्सर बंद हो जाती थी, तो बंद होती थी तो वहाँ अंदर से हम फटे निकाल के उसके ऊपर रखते। तो जिस दिन हमने शुरू किया तो लोगों को बताने के लिए हम चावल हमने अंदर से लिए, हाथ पे डाले और सड़क पर खड़े हो गए। तो हमने कहा जी बहुत अच्छे चावल हैं, ले लो। हाँ जी, तो ये हमारा मतलब शकरगढ़ से मैं निकला था, पहली दफ़ा ही ग्रेजुएशन मेरी शकरगढ़ की है। तो यहाँ आके जब ये स्टार्ट लिया तो फिर अल्लाह की ज़ात ने कॉन्फिडेंस दिया और हमने सड़क के ऊपर खड़े होके भी लोगों को बताया कि चावल अच्छे हैं, लो। लेकिन वाकई वो चावल इतने अच्छे थे क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट चावल का मशहूर इलाका है,
وہاں چاول کی فصل جو پاکستان میں سب سے اچھی ہوتی ہے وہ ڈسٹرکٹ ناروال اور سیالکوٹ میں ہوتی ہے. تو اس حوالے سے چونکہ ہم وہاں سے لے کے آئے تھے تو جو 1 کلو چاول لے گیا وہ 5 کلو لینے آ گیا. تو وہ بس آج کچھ کل کچھ بس اللہ کے کرم سے ہم دنوں میں ہی ہمارا وہ لوگوں کے ہمارے اوپر اعتماد بڑھنے لگا. اور وہ بڑھتے بڑھتے جو پنجاب رائس ہے وہ اسلام آباد کی ہسٹری میں 1 ڈے میں سب سے زیادہ کسٹمر ڈیل کرنے والی شاپ بن گئی. کام کے لیے ہم صبح 9 بجے آتے, رات 10-11 بجے تک خود بھی تولتے, گاڑیاں اٹھواتے, منڈی جاتے, منڈی بل بناتے, سارے کام. بڑے بھائی بھی ساتھ آ گئے. تو یہ سلسلہ آگے چلتے چلتے جو ہے نا 2010 تک پہنچتا ہے. اس میں کئی دفعہ جمپ لگے, کئی دفعہ پریشانی آئیں. جب میٹرک کیا میں نے تو اس کے بعد میں ویسے کبھی ادھر ہاتھ پاؤں مارا تھا, کبھی ادھر والد صاحب چاہ رہے تھے کہ میں پڑھوں, تو میں نے ایف اے میں داخلہ لیا. پھر میں اسی دوران لاہور گیا, وہاں میں نے ایک لون انویسٹمنٹ یوتھ انویسٹمنٹ لون تھا. میں نے سوچا کہ اچھا ان کے دفتر جاتا ہوں, مطلب میرے اندر ایک تھرل سی تھی. میں ان کے دفتر چلا گیا, وہاں سے میں نے فارم لیا. جب فارم لیا تو پھر اس کے اوپر 2 گزٹڈ آفیسرز کے سائن ہونے تھے, وہ آپ کی گارنٹی دیتے تو پھر آپ کو لون ملتا. وہ میں نے فارم فل کر لیا, لیکن 2 گزٹڈ آفیسر کہاں سے ڈھونڈتا, وہ نہیں ملے. پھر فارم پڑا رہا, پھر ایف اے ہو گیا. پھر اس کے بعد والد صاحب کا ذہن میں تھا کہ میں بی اے کر لوں, اس کے بعد ٹیچر وغیرہ لگ جاؤں. اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا, تو میں نے بی اے کیا. تو اس کے بعد ابا جی نے مجھے میرے تایازاد بھائی کے پاس لاہور بھیج دیا, جو ٹیکسٹائل انڈسٹری میں بڑا نام تھا. وہاں آیا تو صبح ان کے ساتھ گیا. وہاں دیکھا میں نے کہ وہاں پہ میرے علاقے کے لڑکے مشینوں کے نیچے کو لیٹا ہوا ہے, کوئی کام کر رہا ہے کچھ. تو میں نے سوچا مجھے بھی یہی کرنا پڑے گا. تو لیکن میرے ذہن میں اپنا بزنس کرنے کا تھا اس وقت بھی. تو میں سوچا کرتا تھا کہ اگر بندہ ریڑھی لگائے تو وہ کتنے پیسے کما لیتا ہے, یہ کرے تو کتنے کما لیتا ہے, مطلب ضرب تقسیم دینا نا. کیونکہ والد صاحب یہ کام کرتے تھے تو میرے ذہن میں بھی تھا کہ اس طرح کا کام میں کوئی بزنس کروں. جب میں نے دیکھا کہ یہاں مشینوں کے نیچے لیٹنا پڑے گا تو یہ تو ملازمت ہوگی, میں وہاں سے واپس آیا. وہ جو کزن تھے میرے تایازاد بھائی تھے, تو میں گھر آیا تو تایا جی مجھے پوچھنے لگے. وہ تایا جی مجھے مولوی کہتے تھے, مجھے کہتے ہاں جی مولوی سنا. پھر میں کہا جی ٹھیک ہے جی, میں پسند آ گیا تو میں بستر لے آؤں. میں وہاں سے نکلا تو گاڑی پہ بیٹھا تو اسلام آباد میری سسٹر تھی, تو میں ان کے پاس آ گیا. ان کے پاس آیا تو میرے ذہن میں تھا کہ بہنوئی میرے سعودیہ میں ہوتے تھے, تو میرے ذہن میں تھا کہ ان کے پاس سعودیہ چلا جاؤں گا. ان کے وہاں جنرل اسٹور تھا ان کا, تو وہاں کام کروں گا, لیکن کام کے حوالے سے تھا. جب وہاں پہ میں نہ جا سکا, ان کے اپنے کو مسائل ہو گئے, تو اس کے بعد پھر میں نے یہاں پہ کام کرنے کی ٹھانی کہ یہاں پہ چاولوں کا کام کرتا ہوں. تو میں نے خود ہی ایک موٹر سائیکل قسطوں پہ لی ہوئی تھی, تو میں خود ہی جو ہے نا کسی دکاندار سے آرڈر لیتا. وہ باقاعدہ چونکہ ایک باقاعدہ دکان ہی تھی, اسٹور تھا جس کو بند کر کے میں آ جاتا تھا, تو وہاں سیل نہیں ہوتی تھی. کسی دکاندار کے پاس جاتا, اسے کہتا کہ جی میرے پاس چاول ہیں بڑے اچھے, ان کو بڑا اچھا مناسب سا ریٹ بتاتا. کوئی کہتا پسند کرتا, کوئی کہتا کہ جی اچھا پیسے نقد نہیں ملیں گے, ادھار ملے گا. کسی سے ڈر ہوتا تھا پتہ نہیں پیسے ملیں گے نہیں ملیں گے. لیکن میں جاتا وہاں پہ, موٹر سائیکل کھڑی کرتا, تھوڑے کو خود ہی پکڑتا, تو موٹر سائیکل کے پیچھے رکھتا, تو چلا جاتا, جا کے اس کو 2 توڑے دیا تھا ایک ایک کر کے. تو جب ہفتے کے بعد پیسے لینے جاتا تو وہ کہتے اچھا یار ابھی تو نہیں بکے, ابھی کل آنا. پھر دوسرے دن جانا 100 کر کے پیسے لینے, لیکن میں لگا رہا اس کام. پھر میرا جمعیت کے ساتھ تعلق تھا, میں وہاں ہاسٹلوں میں گیا. میرے بہنوئی تھے وہ بھی ادھر تھے, ان کا بھی جمعیت کے ساتھ تعلق تھا. تو میں نے ہاسٹل میں دینا شروع کر دیا چاول. تو اس طرح کچھ ہاسٹلوں میں دے کے, کچھ اسٹوروں پہ دے کے, تو میں نے ایک ٹرک جو ہے نا وہ 3 مہینے میں پہلا ختم کیا. تو 3 مہینے میں جب میں نے حساب کیا تو میں نو پرافٹ نو لاس تھا. جو اس کا میں نے کرایہ دیا 3 مہینے وہ بھی نکل چکا تھا باقی بھی. تو اس سے مجھے حوصلہ یہ ہو گیا کہ میرے پیسے کم نہیں ہوئے. میں نے 3 مہینے بھی گزارے ہیں, اپنے پیٹرول کا خرچہ بھی نکالا, اور رہتا تو میں ادھر بہن کے گھر تھا, وہ خرچے تو میرے نہیں تھے, لیکن موٹر سائیکل کا پیٹرول اور اس کا کرایہ وایا سب نکال کے تو میں بالکل برابر تھا. ادھر پنجاب رائس والی جو جگہ ہے
یہ 4 جون 94 میں ادھر ہم نے پھر سٹارٹ لیا. یہ پہلے اندر تھی, تو جب اندر تھی تو اس وقت 2.5 من کی بوری ہوتی تھی. مطلب آگے بڑھتے گئے. ویسے الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل رہا, اور ہمارا ماٹو تھا کہ ہم ایمانداری سے کام کریں گے اور لوگوں کے ساتھ کوئی بددیانتی نہیں کریں گے. اور میرا تو یہ یقین پہلے دن سے یہ ہے, وہ بزنس مین نہیں ہے جو بددیانت ہے, وہ ہے ہی بددیانت, وہ بزنس مین ہو ہی نہیں سکتا. ہم نے الحمدللہ پہلے دن سے, چونکہ میرا تعلق اسلامی جمعیت طلباء سے بھی تھا, تو وہاں سے میرے ذہن میں تھا کہ ہم نے اسلامی اصولوں کے مطابق بزنس کرنا ہے. تو پھر ہم نے اپنے بزنس کا ایک جو ہم نے پنچ لائن رکھی, کوالٹی ویلیو کنوینئنس. تو ہم اپنی اس پنچ لائن پہ کوالٹی ویلیو کنوینئنس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں, اور بھروسہ ہر گھر کا ہمارا موٹو ہے. پھر ابھی ہم نے آپ کے قریب تر, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ سہولیت, ہم یہ جو سپر مارکیٹ کی سہولت ہے یہ اس کے گھر کے قریب, محلے کے قریب, گلی کے قریب تک دیں. اس وقت تو رائس کے حوالے سے ہی ہم نے سٹارٹ کیا. اس کے بعد آہستہ آہستہ چیزیں ایڈ ہوتی گئیں, تو وہ جو ہمارا سٹور ہے وہ ایک جنرل سٹور ٹائپ, اس میں مسالہ جات, چاول اور گھی, یہ چیزیں آ گئیں. تو 2010 میں جب جو سوسائٹی ڈیولپ ہونا شروع ہوئی, لوگ سپر مارکیٹ کی طرف آئے, تو ہم نے بھی سوچا کہ ہمیں بھی سپر مارکیٹ کی طرف آنا چاہیے. تو یہ سوچ رہے تھے, سوچ کے جب ہم کوئی ہمیں سال گزر گیا, 6 مہینے گزر گئے کہ ہمیں آنا پڑے گا, تو ظہیر صاحب جو ہے نا یہ میرے دوست ہیں, تو ان سے میرا اس سے بھی 5-6 سال پہلے کا تعلق تھا جب ہم نے سپر مارکیٹ شروع کی. تو ایک دن میں ان کے پاس گیا, میں نے کہا کہ میں یہ شروع کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے دوسری کوئی بات نہیں کی, انہوں نے کہا جی میں آپ کے ساتھ ہوں. تو 2011 میں ہم نے پنجاب کیش اینڈ کیری کی بنیاد رکھی. تو ہمارے وہیں پر PW بھی ہے. اچھا. تو وہ ہمارا پہلا سٹور تھا, تو میں اور ظہیر صاحب نے اس کو شروع کیا. تو باقی الحمدللہ پھر وہاں سے ہم آگے بڑھتے گئے. پھر اس سے اگلے سال ہم G9 میں آ گئے, اس کے ساتھ ہی DHA میں چلے گئے. تو پھر یہ سلسلہ الحمدللہ شروع ہوا رہا. ہمارا جو ہم نے اپنا سلوگن رکھا ہوا ہے وہ تو کوالٹی ویلیو کنوینئنس ہے. تو ہم انشاءاللہ اس پہ جب کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے گاہک کوالٹی دینی ہے, تو گاہک کے ذہن میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پنجاب کیش اینڈ کیری پہ جائیں گے, پنجاب رائس پہ جائیں گے تو ہمیں اچھا چاول ملے گا, ہمیں اچھی دالیں ملیں گی, ہمیں اچھے مسالہ جات ملیں گے, ان کی کوالٹی بہتر ہوگی. ہماری ترقی کے پیچھے شاید ہماری محنت اتنی نہیں ہے جتنی ہماری نیت ہے. تو میرا یہاں پہ یہ ایک پیغام ہوگا کہ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں آپ کی نیت جب اچھی ہوتی ہے تو آپ کو اپنی کامیابیاں کدھر سے آ رہی ہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلتا, اور اللہ کی ذات ایسے برکت ڈالتی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یار یہ بھی کامیابی مل گئی ہے, یہ بھی مل گئی ہے. تو اس کے پیچھے محنت تو ہر بندہ ہی کرتا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ آپ جب نیت رکھتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو کچھ دینا ہے تو پھر آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں خود. الحمدللہ ہم لوگوں کو جابز بھی دے رہے ہیں, اور اچھی جابز دے رہے ہیں, آگے بڑھا رہے ہیں. ہم لوگوں کو پروموٹ بھی کرتے ہیں. ہماری چاہت ہے کہ جو آپ میں سے آگے بڑھنا چاہتا ہے وہ آگے بڑھے, ہم اس کو پروموٹ کریں گے, آگے کریں گے. وہ آگے جا کے خود بنانا چاہتا ہے سٹور بنائے اگر اس کے پاس وسائل ہوں. تو ہم کسی کے لیے کسی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتے. ایک تو جو ہے نا وہ صبح ہمارا ایک ہم نے درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے, جس میں ہم لوگوں کو, لڑکوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا القاسب حبیب اللہ جیسے محنتی جو ہے وہ اللہ کا دوست ہے. صرف 2 دفعہ دوستی کا, اللہ کی دوستی کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو ہم ان کے لیے ہم نے ایک ارینج کیا ہوا ہے کہ جو ہر سٹور پہ ایک دن جا کے ہمارے ایک ساتھی ہیں وہ وہاں پہ درس دیتے ہیں, یعنی وہ کوالیفائڈ عالم دین ہیں. تو وہ ان کو سمجھاتے ہیں کہ آپ نے کام کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے. اگر آپ اللہ کا نام لے کے محنت سے, ایمانداری سے کام کرو گے تو آپ کی عزت بھی ہوگی, آپ کو اس کا ریوارڈ بھی ملے گا اور آگے جا سکتے ہو. لیکن یہ معاشرے, آپ کے پاس اگر ایک اچھی خاصی لیبر فورس ہوتی ہے, آپ ان کو ڈیولپ کر دیں, معاشرے کا اچھا شہری بنا دیں, تو میرا خیال ہے یہ آپ کا معاشرے میں ایک اچھا آپ رول پلے کر دیتے ہیں اس سے. تو الحمدللہ ہمارے ذہن میں یہ چیز ہے کہ ہم نے اپنے امپلائیز کو, یہ کہیں بھی جائیں لیکن ایک اچھا نام لے کے جائیں, اور ان کو لوگ جب ان سے پوچھیں کہ آپ کہاں سے آئے ہو تو وہ ان کو آسانی سے رکھ لیں.
زبردست. یعنی کہ یہ اگر پنجاب سے آئے ہیں تو ان کی اچھی تربیت ہوگی، ان اچھے ڈسپلن لوگ ہوں گے، تو الحمدللہ ہماری اس پہ پورا فوکس ہوتا ہے کہ ہم اپنے امپلائیز کو اچھے طریقے سے فوکس کر کے ان کو اچھا ٹرینڈ جو ہے نا ورکر بنا دیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو ہمارے جو جتنے بھی ریٹیلر ساتھی ہیں ان کے سپورٹ کرنی چاہیے تاکہ ہم انٹرنیشنل پلیئر ہم بن جائیں، بجائے کہ کوئی باہر سے آئے تو یہاں آ کے شا جائے اور اپنے لوگ پیچھے ہٹ جائیں اور ریٹیل سیکٹر میں بھی باہر کے لوگ شامل ہو جائیں. تو میں یہ کہوں گا کہ گورنمنٹ اس میں اگر ہمارے ساتھ تعاون کرے اور جتنے بھی ریٹیل سیکٹر کے لوگ ہیں ان کو پروموٹ کرے، ان کی مسائل سنے، ان کے مسائل حل کرے اور ان کو انٹرنیشنل جانے کے لیے سپورٹ کرے، تاکہ بجائے کہ ہم جو نا وہ یہاں بیٹھ کے ڈریں، ہم آگے بڑھ کے دوسروں کو ڈرانا شروع کر دیں اور ہم انٹرنیشنل دوسرے ملکوں میں جا کے انٹرنیشنلی ہم وہاں پہ کھیلیں. جو تو لوگ برانڈ بنا کے چلتے ہیں نا ان کو اپنا برانڈ اپنے بچے کی طرح ہوتا ہے، تو جو اپنے بچے کو پالتا ہے، جو برانڈ بناتا ہے، تو وہ کبھی بھی غلط کام نہیں کرتا، وہ 2 نمبر نہیں ہوتا، اس کے مارکیٹ میں معاملات ایون کیش کے معاملات غلط نہیں ہوتے. تو جب غلط نہیں ہوتے تبھی وہ آگے جائے گا. تو اگر وہ کسی جگہ پہ بھی 2 نمبری کرے گا، معاملات میں کرے گا، کوالٹی میں کرے گا، تو وہ صحیح بزنس مین نہیں بن سکتا، وہ کہیں نہ کہیں جا کے اس کو بریک لگ جائے گی. اس اصول کے مطابق اس کو جو جتنے وہ پیسے دیتا ہے اتنی اس کو چیز مل جاتی ہے، اس کی ویلیو کے مطابق اس کو کوالٹی جو ہے نا وہ مل جاتی ہے، اس کو کوالٹی کے لیے پریشان نہیں ہونا پڑتا. اگر کوئی چیز خراب ہوتی ہے تو ہم نے اپنے ملازمین سے کہا ہوا ہے کہ آپ نے اس کے آگے بات نہیں کرنی، فوراً چیز واپس لینی ہے اور اس کو چینج کر کے دینی ہے یا اس کے بدلے میں پیسے واپس کر دینے ہیں. اگر اس نے کچھ کھائی بھی ہو پھر بھی آپ نے پیسے نہیں کاٹنے، اس کے بھی پیسے دے دینے ہیں. اس میں تو یہی کہوں گا کہ راتوں رات کوئی کام نہیں ہوتا، کامیابی جہد مسلسل سے ملتی ہے. تو اس لیے آپ ذرا سوچ کے سمجھ کے اس میں آئیں، کام اچھا ہے، آپ کو آگے بڑھنا چاہیے. ہم کوئی آپ کے آنے سے خوش ہوں گے، مارکیٹ بہت بڑی ہے، لیکن ذہن میں یہ مت رکھیں کہ راتوں رات آپ کو کام کرنا پڑے گا، لوگوں کو کوالٹی کی چیزیں دینا پڑیں گی، لوگوں کا اعتماد لینا پڑے گا. جب لوگوں کا اعتماد ہوگا تو پھر آپ آگے بڑھتے جائیں، پھر جتنا چاہیں آگے بڑھیں. کاروبار بھی آئیں، کاروبار میں لوگوں سے چھیننے کے لیے نہ آئیں، لوگوں کو کچھ دینے کے لیے آئیں. جب وہ یہ نیت کر کے آئیں گے نا کہ ہم نے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے، ہم نے لوگوں کی بہبود کے لیے کام کرنا ہے، نیت کر لیں تو انشاءاللہ اللہ اس کا صلہ بھی دے گا اور اللہ اس کی نگرانی بھی کرے گا. ہمارے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت آئیڈلائز ہے کہ آپ نے جس طرح بزنس کیا ہم نے وہ کرنا ہے. یہ باقی یہ ہمارے لیے کوئی اتنی ایڈوائز نہیں ہے. میرا نام محمد ثناء اللہ، ہاں جی، شکر گڑھ سے تعلق ہے. ہمارا یہ قصور، ہاں جی، کہ اگر میری جیب میں 100 ہے تو 90 کا سامان خریدنا، 110 کا یا 120 کا نہیں یا 200 کا نہیں خرید لینا. ہاں جی، پرافٹ کا لالچ تو ہوتا ہے لیکن یہ کہنا کہ ہماری عزت بچی رہے. ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سفید پوشی میں عزت دی. ہاں جی، تو دوسرے کو یہ نہیں پتہ کہ باقی مارکیٹ سے کمزور ہیں. وجہ یہ تھی کہ ہم نے مال ہی اتنا اٹھانا جتنا جیب میں، اس میں سے کم کا اٹھایا، اوپر کا نہیں اٹھایا. ہاں جی، تو اس وجہ سے ہمارا یہ پردہ بنا رہا. ان کو بھی یہی بولا کہ اگر جیب میں 1000 ہے تو 900 کا 950 کا لو، اوپر کا نہ خریدو. اور اگر کسی کے ساتھ وعدہ کرتے ہو تو اس وعدے کے مطابق آپ نے دینے ہیں.